अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच में सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के हवाले से सुओ मोटो समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में ये बेंच हुकूमत पाकिस्तान से और कानूनी माहिरीन और ख़ास तौर पे शहीद अरशद शरीफ के वकला से मुआवनत तलब कर रहा है। और आज की जो पेशरफ्त हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान आवान ने ये बताया है कि जो बाहमी कानूनी ताउन का एक मुआहदा होता है दो ममालिक के दरमियान ताकि वो शवाहिद का तबादला कर सकें, उस मुआहदे के बगैर कीनिया की हुकूमत ने अरशद शरीफ के कत्ल के मामले में तावन करने से माजरत की है। और इसके साथ ही एक दस्तावेज़, एक मसवदा जो है वो भी पाकिस्तानी हुकूमत को भेजा है कि जिस मसवदे की बुनियाद पे ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एक मुआहदा होना है। और अटॉर्नी जनरल ने इंकशाफ किया है कि ये कीनिया की हुकूमत की तरफ से भेजा गया जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मसवदा है वो इस वक्त वफाकी हुकूमत की मुख्तलिफ़ वजारतों के ज़ेर गौर है। वजारत कानून उसका जायज़ा ले रही है और जल्द ही वफाकी काबीना की तरफ से इस म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो कि कीनिया के हुकाम के साथ होना है उस पर कोई फ़ैसला किया जाएगा। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने यह भी बताया कि जो इससे पहले तहकीकात हो चुकी हैं उसमें कोई पेशरफ्त अभी तक नहीं हुई है और ये पेशरफ्त सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जब ये बाहमी कानूनी तावन का मुआहदा कीनिया और पाकिस्तान की हुकूमत के बीच में हो सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वजारत ख़ारजा के वकील बैरिस्टर साद बुट्ट से भी मुआवनत मांगी, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ़ फोरम्स का हवाला दिया और कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान उनसे रजू करें तो अक़वाम मुत्तहिदा भी कीनिया की हुकूमत से जो है मुख्तलिफ़ मालूमात और मदद मांग सकता है जो कि एक मौसर ज़रिया हो सकता है। मगर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले हुकूमत पाकिस्तान जो है उन्होंने ये फ़ैसला करना है कि आया अक़वाम मुत्तहिदा के इन फोरम्स को अप्रोच किया जाए या नहीं। आज जो सबसे ख़ास बात थी वो अरशद शरीफ शहीद के अहल खाना की तरफ से वो एक दरख्वास्त थी जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और जिसमें कहा गया था कि 5 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपने मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ और तकारीर में इस बात का एतराफ़ किया है, इंकिशाफ किया है कि वो ये जानते हैं कि अरशद शरीफ के कातिल कौन हैं, उनको किसने कत्ल किया है। उन 5 अफराद के नाम में सर फहरिस्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान हैं, मुराद सईद हैं, फैसल वाडा हैं और दो दूसरे अफराद भी हैं। मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस हवाले से किसी किस्म की गुजारिशात सुनने से भी एतराज़ किया और उसके ऊपर कोई हुक्म भी नहीं दिया। महज अदालत से उठते हुए उन्होंने जो अरशद शरीफ शहीद के जो वकील थे, उनके अहल खाना के जो वकील थे, साबिक़ जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब, उनसे ये कहा कि अपना ये दरख्वास्त जो है वो JIT को पेश करें या जो तहकीकाती अफसर है उसको पेश करें, बावजूद इसरार के कि अदालत यही चीज़ अपने हुक्म में लिख दे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कायम ये 5 रुकनी बेंच उनको बग़ैर मज़ीद सुने अदालत से चला गया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शौकत सिद्दीकी साहब जो कि अरशद शरीफ शहीद के अहल खाना के वकील भी थे। शौकत सिद्दीकी साहब, ये मामला हुआ क्या आखिर में जब आप उठे तो ये आप क्या चाह रहे थे? और सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर राज़ी नहीं थी कि किसी किस्म का हुक्म भी आपकी उस दरख्वास्त पे वो जारी करे। ये दरख्वास्त थी क्या और आपकी तवक्को क्या थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी, इस बात पे आने से पहले एक थोड़ी सी तस्सीह मैं कर दूं। वो साद बुटर साहब के हवाले से आपने कहा है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के वकील थे। हाँ, नहीं वो जवेरिया सदीक साहिबा के वकील हैं। देखें मतीउल्लाह साहब, मैं ख़ुद चूँकि मेरा ज़्यादा क्रिमिनल साइड पे ही मेरी प्रैक्टिस है और बतौर जज भी मेरा ज़्यादा काम उधर ही था, मैं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से ये समझ रहा था कि इस मामले में जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उस तरह की नहीं हो रही। इसीलिए मैंने जब पहले दिन में पेश हुआ 17/3/2023 को, तो मैंने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से और बाकी फाजल जज साहिबान से ये रिक्वेस्ट की थी कि JIT बनी हुई है उसको आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करने दें, आप उसको सुपरवाइज़ ना करें। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने अपने 17/3 के ऑर्डर में ये फरमाया कि जी हम सुपरवाइज़ नहीं कर रहे, हम फैसिलिटेट और मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है जी, हम उस ऑर्डर को मान लिया।
اب میرا یہ تھا، اور ارشد شریف صاحب کی مرحوم کی والدہ محترمہ کا بالخصوص اس میں یہ تھا کہ چلیں آپ کینیا میں، دبئی میں جو انویسٹیگیشن آپ کر رہے ہیں وہ کریں، لیکن جو پاکستان کے اندر انویسٹیگیشن اویلیبل ہے اس کو تو کلیکٹ کریں، اس کو پروکیور کریں اور اس کو ریکارڈ کے اوپر لے کے آئیں۔ مثلا عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے بے شمار مرتبہ اس حوالے سے کلیم کیا کہ ارشد شریف کو میں نے مشورہ دیا تھا تم باہر چلے جاؤ، مجھے پتہ ہے کون اس کا قاتل ہے۔ سو مچ سو اگر آپ کو یاد ہو کہ لانگ مارچ کا جو تھا، جو وزیر آباد پہ بدقسمتی سے جس کا اختتام ہوا تھا، اس میں بھی جو مین مطالبہ تھا وہ ارشد شریف کے حوالے سے تھا۔ اسی طرح فیصل واڈا صاحب ہیں، اسی طرح اچھا سوری ٹو کٹ یو، اس سے پہلے آپ دوسرے ناموں پہ جائیں، عمران خان کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ آپ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے معلومات جے آئی ٹی اکٹھی کریں اور ایک درخواست بھی سپریم کورٹ میں دی گئی ہے، تو عمران خان نے یہ آن دا ریکارڈ کہا کہ وہ ہر جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہیں اور تمام معلومات دینے کو تیار ہیں۔ جی بالکل اچھی بات ہے، اور ظاہر ہے یہ صرف خواہش کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کا جو قانون ہے وہ اس بات کو ریکوائر کرتا ہے، سیکشن 161 سی آر پی سی کی ہے کہ جو بھی ایسا فرد جس کو مقدمہ کے حقائق کے حوالے سے علم ہو اور یا معلومات ہوں تو وہ اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے، اس کے کویسچن آنسر اسے کیے جاتے ہیں، پھر اس کی جو کرکس ہوتا ہے اس کی اسٹیٹمنٹ کا وہ ایڈیوس انٹو رائٹنگ کیا جاتا ہے۔ تو باقی جو میں آپ کو 4 نام بتا رہا تھا اس میں فیصل واڈا صاحب ہیں، مراد سعید صاحب ہیں، اپنا سلمان اقبال صاحب ہیں سی او اے آر وائی، اور عمران ریاض خان صاحب ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی طرف عمران ریاض لاپتہ ہیں ابھی۔ ہاں جی، وہ تو ظاہر ہے وہ ایک علیحدہ سے ایشو ہے، تو وہ تو سیلف ہائیڈنگ میں، مراد سعید صاحب بھی اس وقت سیلف ہائیڈنگ میں ہی ہیں، اب پتہ نہیں جو میڈیا سے بات چلتی ہے۔ تو یہ میں نے ایک درخواست دی، ساتھ میں نے درخواست دی کہ جی کہ ہمیں جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اور جو جے آئی ٹی کی اب تک کی رپورٹس ہیں ان کی کاپیز دیں، اگر نہیں تو کم از کم یہ الاؤ کریں کہ میں اس کو رجسٹرار آفس میں بیٹھ کر پیروز کر سکوں، اور اگر کوئی ضروری نوٹس ہوں تو وہ لے لوں۔ لیکن میرے لیے بڑا حیران کن تھا آج محترم چیف جسٹس صاحب کا رویہ، اور جس طریقے سے انہوں نے میری درخواست کو جو ہے وہ غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی۔ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کو، تو میں نے ایک درخواست دی، میں نے کہا سر آپ اسی میری درخواست کو ان کو بھجوا دیں، اور اگر یہ بھی نہیں آپ کر سکتے تو آپ پھر آرڈر میں آبزرو کر دیں جی کہ اس طرح انہوں نے یہ درخواست دی ہے، ہم ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی کے پاس چلے جائیں، وہ ان کی درخواست کے اوپر وہ غور کر لے۔ گو انہوں نے زبانی طور پر اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ جی دیکھ لیں ان کی درخواست کو، لیکن ایک جب سپریم کورٹ کے قواعد و ضوابط کے تحت کوئی متفرق درخواست دی جاتی ہے تو اس پہ باقاعدہ ایک آرڈر پاس ہوتا ہے۔ اب یا میری اس درخواست پر وہ یہ آرڈر پاس کریں کہ جی کہ یہ ڈسمس ہم نہیں الاؤ کرتے، یا اب مجھے نہیں پتہ کہ وہ اس کے اوپر کیا آرڈر ہوگا، وہ اب ظاہر ہے تحریری فیصلہ آئے گا تو پھر ہی معلوم پڑ سکے گا۔ تو میں نے اس لیے وہ بارہا کہا کہ جی جو پاکستان کی حد تک ہے، کینیا اور چلیں ادھر تو ہوتا رہے گا، جو پاکستان کی حد تک ہے وہ تو کریں نا، اور یہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ یہ 5 وہ افراد ہیں جنہوں نے کلیم کیا ہوا ہے۔ اور پھر ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو انویسٹیگیشن میں کسی بھی وٹنس کو انڈر 161 سی آر پی سی ایگزامن کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو بھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں اس کی کورسپونڈنگ انٹری ہوتی ہے 172 سی آر پی سی، جس کو ہم عرف عام میں ضمنی بھی کہتے ہیں یا کیس ڈائریز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی نے محض تحریری طور پر کوئی ایک اپنا بیان دے دیا سائن کر کے، تو اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوتی۔ جس طرح جب ہم نے یہ درخواست دی اس کے بعد سوشل میڈیا پہ مراد سعید صاحب کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ چلائی گئی کہ جی یہ انہوں نے جے آئی ٹی کو دے دی تھی اور دس اینڈ دیٹ، جو میری دانست میں وہ سٹیٹمنٹ وہ قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، اچھا تو آپ یہ جو 5 افراد جن کا آپ نے نام لیا ہے، چیف جسٹس نے تو آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا نا، اور آپ کی درخواستوں کے اوپر کوئی آرڈر دیے بغیر تمام جج اٹھ کے چلے گئے۔ لیکن یہ جو 5 افراد ہیں ان کو ابھی تک پولیس نے، جے آئی ٹی نے طلب کیوں نہیں کیا، اور کیا آپ نے ان سے پہلے براہ راست نہیں کہا تھا کہ ان کو بھی پوچھیں، ان کو بھی بلائیں؟ دیکھیں یہ تو انویسٹیگیشن ٹیم کا کام ہے نا۔ دیکھیں آپ کے سامنے مجھے محترم جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے کہا کہ اتنا عرصہ آپ کہاں تھے۔
بات یہ ہے کہ یہ کوئی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ نہیں ہے کہ جس میں آپ ڈیلے کو دیکھیں. ایک کورس ہے, اس میں جو کام انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی. میں نے کورٹ کے سامنے آ کر اس جانب توجہ دلائی, تو اب اس میں اتنے ڈیلے کا یا اتنے لیٹ ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ میں نے یہ نہیں کہا, ہم نے درخواست میں یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے سسپیکٹ ہیں یا ایکیوزڈ ہیں. ہم نے تو یہ کہا کہ یہ خود کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے, معلومات ہیں, اطلاعات ہیں, تو وہ انویسٹیگیشن میں ریکارڈ کے اوپر لے لی جائیں. تو لیکن بہرحال اب چونکہ اس میں بڑے لوگوں کے نام ہیں, اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس لیے اس میری درخواست کے اوپر باقاعدہ کوئی حکم جو ہے وہ نہیں پاس کیا گیا, اور بظاہر معاملہ جو ہے جے آئی ٹی کی ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم ظاہر ہے ارشد شریف کی والدہ جو ہیں وہ ان کو بھی درخواست دے دیں گی. ٹھیک ہے, جے آئی ٹی کو بھی درخواست دے دیں گے. آپ کے خیال میں کیا عمران خان کی وجہ سے چیف جسٹس امتا بندیال تھوڑا محتاط تھے اور آپ کی درخواست پہ کوئی آرڈر نہیں پاس کیا؟ میرا خیال ہے, ظاہر ہے کہ ایک چونکہ جس طریقے سے ابھی تک انویسٹیگیشن ایجنسیز اور جس طرح کی عدالتی اس میں عمران خان صاحب کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, بظاہر یہی وجہ لگتی ہے. تو آپ کو ابھی بھی ویسے اس 5 رکنی بینچ پہ اعتماد ہے؟ کیونکہ یہ پھر بہانہ بھی ایک مل جاتا ہے نا کبھی کبھی معزز ججز کو کہ بھئی کسی نے اعتبار نہیں کیا تو چلو, ایک تو پہلے ہی کوئی حکم نہیں جاری کرنا چاہ رہے تھے وہ کوئی, تو ایک ایکسکیوز بھی مل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے تو ہم نہیں سنتے کیس, کسی اور کو بھیج دیں. تو کیا آپ کا اعتماد برقرار ہے سپریم کورٹ پہ ان 5 ججوں پہ؟ دیکھیں, میں اصل میں بہت کم اس طرح ہوتا ہے کہ میں کورٹ کے اوپر نہ عدم اعتماد کا اظہار کروں. میں اگر کروں گا بھی تو کیا ہوگا؟ ابھی پچھلے دنوں آپ کے سامنے ہی ہے, وفاقی حکومت نے کوئی اعتراض کیا یا کوئی اس طرح کا کیا تو اس پہ بھی ایک آرڈر ہوا. تو یہ ایک بدمزگی پیدا کرنے والی بات ہوتی ہے. اب مجھے تو پتہ تھا جب میری اپنے سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگز چل رہی تھیں, مجھے پتہ تھا کہ ثاقب نثار صاحب اور آصف سعید کھوسہ صاحب نے مجھے جو ہے وہ میرے خلاف ریکمنڈیشنز دینی ہے. آئی واز سو سرٹن, لیکن میں نے ان پر بھی آبجیکشن نہیں کیا تھا. یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو تحقیقات ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے ہو رہی ہیں, اس کے حوالے سے کوئی آپ کو جے آئی ٹی نے کچھ معلومات دی ہیں؟ کیونکہ وکٹم کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ جو تحقیقات ہیں کم از کم پاکستان کی حد تک کی معلومات دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, ابھی تک تو آپ کے سامنے ہی ہے, ہم نے ریکویسٹ بھی کی کہ ہمیں نہ دیں آپ کاپیز, ہمیں صرف یہ دے دیں کہ پڑھ لوں, میں اس کو نوٹس لے لوں, اور جو کہ میرا رائٹ ہے. ارشد شریف کی مرحوم کی والدہ کا یہ رائٹ ہے کہ ان کے بیٹے کے قتل کے حوالے سے جو بھی تفتیش ہو رہی ہے اس کے بارے میں ان کو پتہ ہو. مثلا ابھی وہ جو اویس صاحب ہیں جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ممبر ہیں, اور ان سے میں نے پوچھا جی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ان رائٹنگ سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس آئی تھیں, اس کی مراد سعید کی اور سلمان اقبال کی. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا وہ ان ٹرمز آف 161 CRPC آپ نے ان کو ایگزامن کیا ہے, تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو جب تک آپ 161 کے تحت ان کو ایگزامن نہیں کرتے, ان کی سٹیٹمنٹ کی کوئی وقت نہیں ہے. آپ یہ توقع کریں گے کہ عمران خان رضاکارانہ طور پہ جے آئی ٹی کو آ کے اپنا 161 کے تحت بیان ریکارڈ کروائیں اور دوسرے 4 لوگ؟ دیکھیں جی, جتنے اس کیس کے حوالے سے انہوں نے اس کو سیاسی طور پر بھی اور باقی اس کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی اس کو اجاگر کیا ہے, اور پھر جتنا ارشد شریف صاحب کا کنٹریبیوشن ہے ان کے وزارت عظمیٰ میں بھی اور بعد میں بھی, تو عمران خان صاحب کو کرنا تو چاہیے. اچھا, سپریم کورٹ کے معزز ججوں کے حوالے سے تو آپ نے بات کی کہ انہوں نے اوائڈ کیا ہے 5 افراد کے حوالے سے جو آپ کی درخواست ہے اس پہ کوئی فیصلہ دینے سے. حکومت کی ابھی تک کیا کارکردگی ہے, اور جو پولیس ہے اس کی تحقیقات کی کیا کارکردگی ہے؟ ظاہری بات ہے کوئی رزلٹ تو ابھی تک نہیں نکلا, مگر یہ جو اب کہا جا رہا ہے کہ کینیا کے ساتھ میوچل لیگل اسسٹنس کا ایک معاہدہ جو ہے اس پہ غور کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ میں مطیع اللہ صاحب, بدقسمتی سے صاف سی بات ہے, میں آپ کو یہی سمجھتا ہوں
کہ جتنے بھی ریلیونٹ کوارٹرز ہیں نا اس کیس کے حوالے سے، وہ سب کے سب جو ہیں اس پر مٹی پاؤ والی پالیسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ مختلف ہو سکتی ہیں، کوئی لوگوں کا انفلوئنس ہو سکتا ہے، کچھ لوگ کچھ پاورفل کوریڈورز کے لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی اور بیرونی عناصر بھی اس میں ہو سکتے ہیں۔ تو اسی چیز سے مجبور ہو کر ارشد شریف صاحب کی والدہ نے مجھے کہا کہ یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں تو ان کو تو سپریم کورٹ کہے نا کہ یہ بیان دیں اپنا، ہمیں آ کے کہیں یا کسی اور کو کہیں یا میڈیا پہ کہیں تو فائدہ کیا، جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ کہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کی مشاورت اور ان کی ہدایات کے اوپر میں نے یہ درخواست دی تھی، اور لیکن اس کے آؤٹ کم پر میں صاف سی بات ہے میں مطمئن نہیں ہوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ یا وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب یا حکومت کی کسی عہدیدار سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے ارشد شریف کی ان تحقیقات کے حوالے سے؟ نہیں، میری نہ کہ کسی بھی شخص سے، میرا اس سارے کیس میں سوائے ارشد شریف کی والدہ کے، ان کی فرسٹ وائف، ان کے بچوں کے علاوہ کسی سے میں نے کوئی ملاقات نہیں کی، کیونکہ یہ میرا کام بنتا نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے خود بتایا کہ ایڈوکیٹ سعد بٹر جو ہیں ان کی طرف سے اقوام متحدہ کے مختلف فورم سے رجوع کرنے کے حوالے سے جو ریسرچ پیش کی گئی، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں اقوام متحدہ بھی مددگار ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس سے ہو تو بالکل سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ ہمارا جو اپنا سسٹم ہے ڈسپنسیشن آف جسٹس والا وہ فیل ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے، ہماری انویسٹیگیشن ایجنسی بھی ناکام ہو چکی ہے، اور ہمارے جوڈیشل جو سسٹم ہے وہ بھی ناکام ہو چکا ہے، پھر جا کے آپ اقوام متحدہ سے اس حوالے سے مدد مانگیں۔ تو میرا خیال ہے جس طرح اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ ایم ایل اے جو ہے وہ جلد سائن ہو جائے گا اور اس کے اوپر پروگرس ہو جائے گی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے۔ لیکن ہمارا کنسرن بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو پاکستان میں موجود ایویڈنس ہے آپ اس کو تو پروکیور کریں، اس کو تو ریکارڈ کے اوپر لے کے آئیں، چلیں وہ تو ہوتا جائے گا، اس میں ہو سکتا ہے اور 6 مہینے لگ جائیں۔ ہاں جی، تو پاکستان میں ہونے والے واقعات کے متعلق جو ابھی تک حقائق سامنے آئے ہیں یا پہلی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئی تھی، تو اس کے اندر جو معلومات ہیں آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ ان میں اہم معلومات تھی جن کو مزید پرسو کیا جانا چاہیے تھا؟ میں نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پڑھی پہلی رپورٹ تھی نہیں پڑھی نہیں، کیونکہ نہ ہی وہ مجھے پرووائڈ کی گئی ہے، اگر کسی کے لیکن وہ میڈیا پہ پبلش ہوئی تھی کافی، لیکن میں نے اصل میں میڈیا سے وہ لے کے، چونکہ اس کو ڈسپیوٹ کر رہے ہیں، وہ میں نے آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، میں نے وہ نہیں پڑھی۔ میں تو اگر کوئی باقاعدہ ایک چیز جو ہے وہ کسی کمپیٹنٹ فورم یا پرسن کی طرف سے، اسی کے لیے تو میں نے درخواست کی تھی، جو میری دوسری درخواست تھی وہ اسی رپورٹ کے حوالے سے اور جے آئی ٹی کی رپورٹس کے حوالے سے تھی۔ ٹھیک ہے، تو ابھی یہ معاملہ اب کہاں تک ملتوی ہوا ہے، کب تک؟ میرا خیال ہے 10 یا 12 جولائی کو کے لیے، ہاں جی ایگزیکٹ میں سمجھ نہیں سکا، لیکن میرا خیال ہے یہ 10 یا 12 جولائی۔ بہت شکریہ جناب شوکت صدیقی صاحب، سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ۔ ارشد شریف ایک اور جرنلسٹ، اس سے پہلے بھی صحافیوں پہ قاتلانہ حملے ہوئے، وہ قتل بھی ہوئے، ان کے عدالتی کمیشن بھی بنے اور سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل کمیشن بنے، حامد میر کے اوپر قاتلانہ حملے کا بھی کمیشن بنا، لیکن وہ سب بے نتیجہ رہا۔ اب کی بار 5 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ سو موٹو کارروائی کر کے ان تحقیقات کی نگرانی کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کی مداخلت سے ان تحقیقات میں کوئی مدد ملے گی، یا پھر یہ مداخلت پہلے بھی جو سپریم کورٹ کے ججز کمیشن کی صورت میں، تحقیقات کی صورت میں کرتے رہے ہیں، اس کا بھی وہی نتیجہ نکلے گا جو پہلے رہا ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔